अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज सियासी मंजरनामे पर एक बड़ी खबर सामने आई, जिसमें सदर आसिफ अली जरदारी खुद मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइश गाह पर गए। उनके हमरा मोहसिन नकवी साहब भी थे, वजीर दाखिला, और कहा यह जा रहा है कि इंतहाई अहम मुलाकात इसको कंसिडर किया जा रहा है। उसकी बड़ी वजह यह है कि आइंदा हफ्ते हुकूमत कोई आईनी इस्लाहात लेकर आ रही है, जो अमेंडमेंट्स होंगी, और उसके लिए आपको मालूम है 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है। और मौलाना फजल रहमान साहब का और आसिफ अली जरदारी साहब का दोस्ताना भी काफ़ी है। ये बहुत अरसे बाद एक मुलाकात हुई, लेकिन पैगाम रसाई होती रही। अगर आपको याद हो, कुछ अरसा कबल मोहसिन नकवी साहब मौलाना फजल रहमान साहब से मिले थे, और उस मुलाकात के फ़ौरन बाद वो ऐवान सदर आसिफ अली जरदारी साहब के पास गए थे। तो अब बाज़ाब्ता तौर पर ये एक अहम मुलाकात, जिसमें सदर आसिफ अली जरदारी खुद मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइश गाह पर गए। आइंदा अभी गुज़िश्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात पीटीआई के वफ़द से हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट के अंदर हम आपका साथ दे सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर जद्दोजहद अपनी अपनी। अब क्या पार्लियामेंट के अंदर अगर इंतहाई अहम कानून साजी होने जा रही है या आईनी तरामीम होने जा रही हैं, तो मौलाना फजल रहमान साहब, अगर पीटीआई उन तमाम चीज़ों की मुखालफत करती है, तो क्या मौलाना फजल रहमान साहब पीटीआई का साथ देंगे, या फिर जो आज की मुलाकात से लग रहा है कि शायद वो हुकूमती अराकीन का साथ दें। सेनेट इनकम्प्लीट है। क्या सेनेट इनकम्प्लीट हो तो इंतहाई अहम आईनी तरामीम हो सकती हैं। मुश्तरका इजलास भी बुला लिया गया है 28 अगस्त को, और 25 को कौमी असम्बली और 26 को सेनेट। और तैयारियां यही हैं कि हुकूमत ने एक बाकायदा पैकेज तैयार किया है, जो कि मुबैना तौर पर जो इस वक्त गर्दिश कर रही हैं खबरें, जो पैकेज है आईनी तरामीम का, उसमें अदालती ढांचे में अहम इस्लाहात हैं, चीफ जस्टिस की उम्र का तयन है, चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत का तयन है, जजों का एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में तबादला, जजों के लिए सीनियरिटी को प्रिंसिपल समझा जाएगा, और फिर दीगर कानून साजी है, पीका का कानून है, इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से है कानून साजी है। उसके लिए तो खैर 2/3 मेजॉरिटी नहीं चाहिए, लेकिन ये आईनी तरामीम जो हैं, इसके लिए 2/3 इंतहाई ज़रूरी है। और मौलाना फजल रहमान और सदर आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात में जो सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात अब तक जो लग रही है, वो ये है कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब को एक बंदूक भी तोहफे में दी है। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इसको कैसे देखेगी, इन मामलात को किस तरह लेकर आगे चलेगी, क्योंकि पहले तो उनकी कोशिश थी कि मौलाना फजल रहमान साहब ना सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर बल्कि पार्लियामेंट के बाहर भी उनकी जदोजहद का हिस्सा बने। 28 अगस्त इंतहाई अहम दिन, क्योंकि अगर मुश्तरका इजलास भी है और दूसरी जानिब पूरे पाकिस्तान के ताजरों ने शटर डाउन की भी कॉल दी हुई है। तो ये इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं फेडरल मिनिस्टर फॉर मैरीटाइम अफेयर्स कैसर अहमद शेख साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब। शौकत बसरा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ हमदुल्ला साहब, सीनियर रहनुमा जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान ग्रुप, हमारे साथ मौजूद हैं। और हम कोशिश करेंगे कि अहमद बिलाल महबूब साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये हेड करते हैं पिल डैट को और इन मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं। आप सबकी इजाज़त से मैं चाहूँगा कि अहमद बिलाल महबूब साहब से आगाज़ किया जाए। अहमद बिलाल महबूब साहब, एक इंतहाई अहम हफ्ता आइंदा जो अगला हफ्ता है, और उसमें इंतहाई अहम आइनी तरामीम। मैं सवाल रिपीट नहीं करना चाहता जो इस वक्त मामलात हैं, कि क्या ये पॉसिबल है, सेनेट अभी नामुकम्मल है, मुश्तरका इजलास बुलाया जा सकता है, उसमें क्या हो सकता है, या फिर 2/3 मेजॉरिटी का नंबर गेम आपको क्या लगता है हुकूमत के पास? थर्ड मेजॉरिटी का मामला यह है कि अगर तो वो रिजर्व सीट्स इन पार्टियों को मिल जाती, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि
PTI کو دے دینی چاہیے اور اس کے بعد جو قانون پاس ہوا ہے پارلیمنٹ سے اس کے مطابق وہ PTI کو نہیں دی جا سکتی. تو اب اگر وہ نہیں دی جا سکتی تو کیا وہ واقعی واپس ان پارٹیوں کو دے دی جائیں گی؟ اس کے لیے نوٹیفیکیشن جاری ہوگا، وہ ابھی تو جاری نہیں ہوا. لیکن اگر وہ ان کو مل جاتی ہیں باقی پارٹیوں کو PTI کی بجائے تو پھر ان کا قومی اسمبلی میں 2/3 میجورٹی کا معاملہ تو حل ہو جاتا ہے. سینٹ کے اندر کوئی تھوڑی سی کسر رہتی ہے لیکن وہ بھی کچھ ممبرز کے ساتھ گفت و شنید کر کے جو انڈیپینڈنٹ ہے یا کوئی چھوٹی پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ شاید معاملہ طے کیا جا سکتا ہے. آپ نے ذکر کیا تھا نامکمل ہے سینٹ، وہ درست ہے نامکمل ہے کیونکہ خیبر پختونخوا کی نمائندگی اس میں بھی نہیں ہے یا آدھی نمائندگی ہے آدھی نہیں ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ نامکمل ہو بھی صحیح پھر بھی ٹوٹل جو اس کی ممبرشپ ہے اس کا 2/3 چاہیے ہوگا، 2/3 اکثریت چاہیے ہوگی پوری سینٹ کی جو 96 ہے اس وقت غالباً ممبرس، تو ان کی 2/3 چاہیے ہوگی. تو اگر نامکمل ہے تو اس کا مطلب ہے 2/3 تعداد حاصل کرنا اور بھی مشکل ہو جائے گا. تو یہ مجھے تو مشکل لگتا ہے کہ ریزرو سیٹ کی بحالی کے بغیر یہ کس طرح 2/3 حاصل کریں گے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں حکومتیں اور حکومتوں کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بہت سے ایسے معجزے کر دکھاتی ہے جس میں جو بظاہر ممکن نہیں ہوتا وہ ممکن ہو جاتا ہے. تو اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ یہ کیسے ہو پاتا ہے. لیکن لگتا یہ ہے کہ حکومت نے اور یہ جو ترامیم ہے آئینی ترامیم خاص طور سے عدلیہ کے معاملے میں اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور اس کے لیے وہ پوری کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے یہ ترامیم پاس ہو جائے. مشترکہ اجلاس کے حوالے سے اس میں تو پاسبلٹی ہے کہ آئینی ترمیم جو ہے مشترکہ اجلاس میں لا کر اس کو پاس کروایا جائے؟ آئینی ترمیم کے لیے لازمی ہے کہ دونوں ایوانوں سے الگ الگ 2/3 میجورٹی سے پاس ہونا لازمی ہے. وہ مشترکہ اجلاس میں نہیں ہو سکتا. وہ تو کسی عام قانون کو جب وہ ایک ایوان سے پاس نہ ہو رہا ہو دوسرے ایوان میں جا کے اٹک جائے تو پھر وہ مشترکہ اجلاس بلا کے عام قانون کو تو پاس کیا جا سکتا ہے سادہ اکثریت سے. لیکن یہ 2/3 میجورٹی کے ریکوائرمنٹ یہ الگ الگ ہے، دونوں ایوانوں سے حاصل کرنا ضروری ہے. یعنی کہ آئینی ترمیم جو ہے مشترکہ اجلاس میں نہیں منظور کرائی جا سکتی لیکن عام قانون سازی جو ہے وہ مشترکہ اجلاس میں اگر کسی ایک ہاؤس سے ریجیکٹ ہو جائے تو اس کو بلا کے مشترکہ اجلاس میں پاس کروایا جا سکتا ہے. جی ہاں، یعنی ایک بالکل یہ آئینی ترمیم تو دونوں ایوانوں سے 2/3 میجورٹی کے ساتھ الگ الگ پاس ہوگی. مشترکہ جو اجلاس ہوگا اس کا اس سے اس معاملے میں کوئی تعلق نہیں. یہ انتہائی آپ نے خود کہا کہ حکومت کے لیے بڑی انتہائی اہم آئینی ترامیم ہے، مطلب عدالتی ڈھانچے میں اہم اصلاحات. اس پہ پہلے بھی کرٹیسزم ہو رہا کہ ایک خاص شخصیت کو ایکسٹینشن دینے کے لیے یا اس کو ان کا ٹینیور بڑھانے کے لیے یا پھر چیف جسٹس کی عمر کا تعین کے مطلب اگر کوئی اور سینئر جج ہو تو ان کو چیف جسٹس بنایا جائے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چیلنج اگر ہوتی ہے کسی بھی سٹیج پر تو would this amendments hold؟ یہ بہت دلچسپ ہوگا اس لیے کہ اس معاملے میں اور وہی کریں گے جو آئین اور قانون کی منشا ہے اور اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ دیں گے. لیکن یہ ضمیر کے مطابق فیصلے دینے میں یہ بات شامل ہو سکتی ہے کہ وہ سمجھتے ہوں کہ یہ ترمیم جس کا ان کو ذاتی طور پہ نقصان ہو رہا ہے وہ ملکی سطح پہ بھی نقصان دہ ہے. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ ترمیم ہو بھی جاتی ہے تو پھر بھی یہ سپریم کورٹ کے اندر اگر پورے کورٹ کی میجورٹی اس کے حق میں نہیں ہوگی تو ممکن ہے کہ وہ اس پہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے کیونکہ اس پہ ایک آدھ جج کی بات نہیں ہے، بہت سے ججز. ابھی میں فرض کر رہا ہوں کہ اگر ترمیم یہ ہے کہ ججز کا ایک ٹرم مقرر ہو جائے 4 سال 5 سال 3 سال مجھے نہیں معلوم کتنا، لیکن جو بھی ہوگا اس سے جو اس وقت بھی ججز
اور آنے والے دنوں میں جب نیا چیف جسٹس کوئی بنے گا تو پھر بھی ججز جو کہ چیف جسٹس بن سکتے ہوتے اگر یہ ترمیم نہ ہوتی تو وہ ان کی چیف جسٹس ہونے کا امکان ختم ہو جائے گا. تو اس صورت میں میرے خیال میں اس کو ریزسٹنس کا سامنا ہوگا. صحیح، ریزسٹنس کا سامنا ہوگا. بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب آپ کے وقت کا. حافظ حمداللہ صاحب، آج ایک انتہائی اہم ملاقات ہوئی صدر آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان، اور یہی کہا گیا کہ سیاسی صورتحال کے ساتھ ساتھ جو آئندہ ہفتے یہ اہم ترین آئینی ترامیم آ رہی ہیں ان پر گفت و شنید ہوئی. گزشتہ روز جو ملاقات ہوئی پی ٹی آئی کی، اس سے اطلاعات یہ آ رہی تھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہم پارلیمان کے اندر تو آپ کا ساتھ دیں گے لیکن پارلیمان کے باہر جدوجہد اپنی اپنی. آج ایک بندوق بھی ان کو تحفے میں مل گئی ہے، تو یہ اب سیاسی بندوق کس کے حق میں اور کس کے مخالف چلے گی؟ حافظ حمداللہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. پہلے تو جناب آصف علی زرداری صاحب جو صدر پاکستان ہے ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مولانا صاحب کو تحفے میں بندوق دیا ہے. صحیح. لیکن بندوق کو دیکھتے ہیں کہ بندوق میں خالی کارتوس ہے یا کارتوس میں بارود بھی ہے، یہ بھی دیکھنا ہوگا. ویسے حافظ حمداللہ صاحب ایک اور بات بھی کہی جاتی ہے کہ بندوق نہیں، بندوق کے پیچھے جو بندہ ہوتا ہے وہ اہم ہوتا ہے چلانے والا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے مولانا صاحب کے گھر پہ آنا انتہائی احترام کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں. اب میں ہوں کوئٹہ میں، لیکن میرے علم میں نہیں ہے کہ جناب آصف علی زرداری صاحب مولانا صاحب کے ہاں مولانا صاحب کے قیام گاہ اور رہائش گاہ پر تشریف لانے میں بنیادی مقصد کیا ہے. اگر فرض کرے آپ کی بات مان لی جائے کہ ایک اہم قانون سازی یا ایک آئینی ترمیم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے حکومت، تو اس سلسلے میں مولانا صاحب کو اعتماد میں ہو سکتا ہے وہ لینے کی کوشش کر رہا ہو. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ قانون سازی جو کرنے کا ارادہ رکھتی ہے حکومت، وہ قانون سازی قومی مفاد کو مد نظر رکھ کر کی جاتی ہے یا وہ ملکی مفاد اور قومی مفاد دونوں کو، کیا یا کسی ادارے کی مضبوطی کی کو مد نظر رکھ کر یہ قانون سازی ہو رہی ہے آئینی ترمیم کی شکل میں، یا چند شخصیات کو مضبوط بنانے کے لیے. پھر اس قانون سازی کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کسی کی ذاتی مفاد کے لیے یا حکومت کی اپنی ذاتی جو اقتدار پارٹی ہے وہ اپنی مفادات کی تحفظ کے لیے، یہ کس قسم کی قانون سازی ہے؟ قانون سازی تو ہمیشہ جب ہوگی تو یا تو ملکی مفاد میں ہوگی یا قومی مفاد میں یا اداروں کی مضبوطی کے لیے ہوگی. صحیح. یہ دیکھنا ہوگا. ہماری پارٹی کا ہمیشہ دستور یہ رہا ہے، معمول یہ رہی ہے پارٹی کی، جب اس قسم کی بات آتی ہے تو پھر پارٹی مشاورت کرے گی. میرا اندازہ یہ ہے اگر فرض کرے آئینی ترمیم کے بارے میں آصف علی زرداری صاحب تشریف لائے ہیں تو ہو سکتا ہے پارٹی کی طرف سے یہ جواب دیا جائے گا کہ ہم مشاورت کریں گے اور قانون سازی اور آئینی ترمیم کی نوعیت کو دیکھا جائے گا اور اس کی اثرات کو ملکی سیاست پر اور اداروں پر اور ادارے میں بیٹھے ہوئے چند شخصیات پر. اگر اس قسم کی قانون سازی ہے جو آپ نے اشارہ کیا ابھی احمد بلال صاحب سے بات کرتے ہوئے، اگر کسی جج کو یا کسی اور کو ایکسٹینشن دینے کی بات ہوتی ہے تو کیا اس ایکسٹینشن سے ایک پہلو تو یہ ہے کہ کسی کو تو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ کسی کا نقصان تو بھی ہوگا لیکن اس کا راستہ روکنے کی کوشش ہوگی. تو جب یہ دونوں پہلو ہے، مثبت پہلو بھی ہے اور منفی پہلو بھی ہے، پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا اس ادارے کا جو بڑے ہیں جو وہاں بیٹھے ہیں یا سربراہ ہے اس قسم کی قانون سازی کی وہ اجازت دیتے ہیں یا اس کو سسپینڈ کریں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس قانون سازی یا آئینی ترمیم کے خلاف لوگ سپریم کورٹ کو رجوع کرے. صحیح. لیکن حافظ حمداللہ صاحب یہ منظور تو تبھی ہوں گی نا اگر آپ یعنی کہ جے یو آئی فے ساتھ دے
سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی نہیں، اس میں نمبر گیم ابھی بھی اگر آپ مشکل سوال ہے. جی میں سمجھ گیا آپ کی بات کو، میں سمجھ گیا. اگر آپ سوال کو اس طرح کریں کہ یہ منظور تب ہوگا جب حکومت کو پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت حاصل ہو. صحیح. یہ آپ صرف جمعیت علماء اسلام تک محدود نہ کریں. صحیح. جو یہ حکومت اس وقت کر سکے گی پارلیمنٹ میں جب ان کو 2/3 اکثریت حاصل ہوگی. صحیح. کیا 2/3 اکثریت ان کو حاصل ہے؟ وہ تو حاصل نہیں ہے. بے شک پر ان کو سہارا لینا پڑتا ہے JUI کے پاس آنے کی یا اور پارٹیوں کے پاس جانے کی. صحیح. تو پھر وہ پارٹی جب فیصلہ کرے گی، میں نے آپ کو ذکر کیا ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کرے گی. پھر پارٹی مشاورت کے بعد فیصلہ کرے گی. اگر یہ بات اس مقصد کے لیے آصف علی زرداری صاحب آیا ہے. حافظ حمداللہ صاحب، تو یہ بات تو طے ہے کہ اگر عدلیہ کی آزادی کے اگر پر کاٹنے کی کوشش کی گئی تو JUIF جو ہے وہ اس کام میں شامل نہیں ہوگی. یہ بات تو طے ہے نا؟ دیکھیے JUI ہمیشہ وہ فیصلہ کرے گی. آپ کو یاد ہوگا جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا فیصلہ ہوا، صحیح، اس وقت پارلیمنٹ سے وہ فیصلہ لیا گیا نا. بالکل. تو اس ایکسٹینشن میں JUI نے مخالفت کی، ساتھ نہیں دیا. لیکن یہ دونوں بڑی پارٹیاں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف، یہ سارے PTI، یہ سارے MQM وغیرہ، یہ سارے اس میں شامل تھے ایکسٹینشن میں. صحیح. تو لہٰذا جب ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست یا قومی یا ادارے کی مفاد میں ایک چیز نہیں ہے، کسی ایک پارٹی کی مفاد کے لیے یا ایک شخص کی مفاد کے لیے، جس کے منفی اثرات اداروں پر بھی پڑتا ہے اور شخصیات پر بھی پڑتا ہے اور ملک پر بھی پڑتا ہے. شاید ہو سکتا ہے جمعیت علماء اسلام وہاں جو فیصلہ کرے گی وہ قومی اور ملکی مفاد میں ہو. بالکل، ملک اور قوم اور اداروں کی مفاد میں فیصلہ کرے گی. بالکل. کیسر احمد شیخ صاحب، اطلاعات یہ بھی تھیں کچھ عرصہ قبل کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس میاں نواز شریف صاحب نے بھی کچھ پیغامات بھجوائے اور ان کو یہ کہا کہ یقیناً آپ اپنی جدوجہد جاری رکھیں، لیکن دیگر جو اپوزیشن کی، خاص طور پر اس میں بڑی جماعت PTI، اس کا ساتھ نہ دیں اور آپ اپنا انڈیویجولی جو کرنا چاہیں کریں. اب ایک صورتحال وہ بھی ہے. دوسری، آج انتہائی اہم ملاقات جس میں باقاعدہ بندوق بھی دی گئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو. کیسر احمد شیخ صاحب کہ کیا اتنا اہم ہے کہ کسی انڈیویجول کو فائدہ دیا جائے ان آئینی ترامیم سے، یا ایک ادارے کی حیت جو اس وقت ہے اس کو مکمل طور پر تبدیل کیا جائے؟ آپ نے یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ تو ضرور آج زرداری صاحب اتنی دیکھے کہ رحمان صاحب کے پاس اور ایک بڑی اہم بات ہے، انہوں نے بڑی چیزیں سپلائی کی. اور اسی طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ بھی ہماری پارٹیوں کے، انہوں نے لیڈ کی CBN کو، اور شریف صاحب کے بڑے جریمے کے لفاظ، بڑے کے لفاظ. تو کیونکہ یہ پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں گفتگو کرتی ہیں اور تبھی یہ معاملات کو طے کرتے ہیں. اور یہی عادت عبداللہ صاحب نے کہا کہ جو ہر پارٹی یہ دیکھتی ہے کہ ملکی مفاد میں کس طرح. جی 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 آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اب آپ کی آواز کلیئر ہے جی، بولیں. ہاں میں جی بالکل. اب جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہر پارٹی دیکھتی ہے نا، جی ہر پارٹی یہ دیکھتی ہے کہ وہ جو بھی کوئی آئینی ترمیم ہوتی ہے اس کو تھریڈ بیئر ڈسکس کرتے ہیں اور آپس میں مشورے کے بعد ہی فیصلہ ہوتا ہے. آئینی ترمیم میں اگر ہو رہی ہے، ابھی تک تو سامنے اس کے نہیں آئی پوری تفصیل. ضرور یہ ہوا ہے یہ کہ ایک مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے، اور ابھی صحیح طور پہ احمد بلال صاحب نے کہا نا کہ مشترکہ اجلاس میں آئینی تبدیلی تو ہو نہیں سکتی. اپنا یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ کو الگ الگ 2/3 میجارٹی پروو کرنا پڑے گی. تو اس لیے مشترکہ اجلاس کا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آئینی ترمیم ہو رہی ہے. باقی اجلاس ہو رہا ہے قومی اسمبلی کا، اور یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اس پہ اگر آج ڈسکس یہی پوائنٹ کر رہے ہیں صدر زرداری صاحب مولانا فضل الرحمان سے،
تو وہ سامنے آ جائے گی، اس کو ان کی پارٹی اپنا طور پہ ڈسکس کرے گی، اور ملکی مفاد میں جو کچھ ہوگا فیصلہ ہوگا 2/3 میجارٹی سے، تو مطلب یہی ہے نا کہ فل فلیج اس میں کنسنسس چاہیے، اور ٹوٹل اسٹرینتھ کا 2/3 ہے، یہ نہیں کہ موجودہ ممبر جو ہیں اس کا 2/3 ہے، تو ٹوٹل اسٹرینتھ کا 2/3 جو ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ معاملے بڑے دلچسپ. جی 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 جی. تو یہ تو دیکھیے سب کو مل کے ہی فیصلہ کرنا ہے، جو کوئی بھی فیصلے. ابھی تک تو ایجنڈا ہی سامنے نہیں ہے. دیکھیں آپ نے ذکر ضرور کیا، ابھی تک تو ایسا کوئی اجلاس شروع ہو رہا ہے اور سامنے آ جائیں گی باتیں، لیکن یہ کیوں ضرورت؟ لیکن ابھی تک تو ایک فیصلہ تو دے دیا سپریم کورٹ نے، پھر اس کے قومی اسمبلی نے اپنے طور پہ، یہ آواز نہیں آ رہی بیٹے؟ آ رہی ہے. تو قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں تو اب وہ جو جی یہ جو ہے ریزرو سیٹس کے بارے میں، تو اس کا ڈیٹیل ججمنٹ ابھی آنا باقی ہے، اس کی امپلیمنٹیشن باقی ہے. وہ ہو جاتی ہے تو پھر کوئی چیزیں اور کھل کے سامنے آئیں گی. اور باقی تو زیادہ تر ابھی یہی پریزمپشن ہی ہے نا، یا اندازے کیے جا رہے ہیں کہ شاید یہ ہو شاید وہ ہو، لیکن ابھی تک کوئی ایجنڈا سامنے نہیں ہے کسی کے پاس بھی. اور شنید جو پارٹیوں کی ایجنڈا سامنے نہیں ہے. ہم تو مولانا صاحب کی بڑی عزت کرتے ہیں، مولانا صاحب کی بڑی عزت کرتے ہیں، اور بالکل پاکستان مسلم لیگ اور مولانا فضل الرحمان کا تو پی ڈی ایم میں ساتھ بہت عزت کرتے ہیں، لیکن جب پیپلز پارٹی نے بھی کہا تھا، صحیح کہا کیسر احمد شیخ صاحب، لیکن جب پیپلز پارٹی نے بھی کہا تھا کہ بے شک آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اگر صدر بنا دیں، لیکن پھر پی ایم ایل این نے جو ہے وہ بہت جس کو کولڈ شولڈر کہتے ہیں وہ دیا تھا. لیکن چلیں اس پر مزید بھی بات کریں گے. یہ بات ساری اس لیے آ رہی ہے کہ کچھ دنوں سے باقاعدہ ایک آئینی پیکیج ترامیم کے لیے جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے، اس کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں کہ جی یہ عدلیہ کے حوالے سے ایک پیکیج آ رہا ہے. بالکل. شوکت بسرا صاحب، نمبرز گیم آپ کو کیا لگتی ہے؟ چلیں یہ نہیں تو کوئی اور ہوگی امپورٹنٹ آئینی ترمیم، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے نمبرز گیم ریزرو سیٹس کے حوالے سے؟ ابھی جس طرح ابھی کہا کیسر احمد شیخ صاحب نے کہ تفصیلی فیصلہ آنا ہے، اور ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشنز بھی ایز سچ نہیں ہوئے ہیں. ضمیر حیدر صاحب، ابھی میں ڈیبیٹ سن رہا تھا، آئین، قانون، نمبر کیا ہے آپ کے پاس؟ کیا آپ تو ماشاءاللہ بہت تجربہ کار صحافی ہیں، کون سا آئین، کون سا قانون، کون سی جمہوریت، اخلاقیات، سیاست، سب کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. تماشا بنایا ہوا پاکستان کو، دنیا ہنس رہی ہے ہمارے اوپر، جعلی حکومت، جعل سازی کے ساتھ آپ ترامیم کرنا چاہتے ہیں. کیا ان کے پاس جواز ہے؟ یعنی کہ ملک کو آپ نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ آپ جب چاہیں، یہ 5% جو کرمنل ایلیٹ ہے جو پاکستان پہ مسلط کر دی گئی ہے، جن کے پاس نہ کوئی عوامی سپورٹ حاصل ہے، جن کے پاس حالت یہ ہے کہ وہ نواز شریف جو بڑا سٹالورٹ بنا کے لایا گیا تھا، خود اگر الیکشن ہار گیا، مریم بی بی ہار گئی، 17 سیٹیں ان کے پاس ہیں، تماشا لگایا ہے ملک کو. اور آپ کہہ رہے ہیں آئین اور قانون، وہ ججز جنہوں نے انصاف دینا وہ انصاف مانگ رہے ہیں. یہاں پر انسانی حقوق کا جنازہ نکال دیا گیا ہے، اور ہماری وہ پولیس جنہوں نے ہمیں تحفظ دینا ہے، ان کو ڈاکو جو ہیں وہ شہید کر رہے ہیں رحیم یار خان کے اندر. ایک عمران خان کو اور تحریک انصاف کو جھکانے کے لیے آپ نے پورے پاکستان کو بنانا ریپبلک بنا دیا ہے. اس لیے تو میں تو عجیب، یہ بحث کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا مجھے بتائیے 3 سال سے پاکستان میں کوئی آئین ہے؟ کیا عمران خان صاحب نے جب اسمبلیاں توڑی تھی، پارلیمنٹ میں یہ چیزیں آئیں گی، پارلیمنٹ میں آپ اس کو کیسے لے کر چلیں گے؟ کیا نمبر گیم ہوگی؟ کیا صورتحال ہوگی؟ ضمیر حیدر صاحب، جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، خان صاحب نے جب اسمبلی توڑی، پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی، کیوں توڑی؟ کہ پاکستان کے اندر آئین موجود ہے اور 3 مہینے بعد الیکشن ہو جائیں گے، 90 دن کے بعد. کیا الیکشن ہوا؟ تو کہاں ہے آپ کا آئین؟ آئین تو ٹوٹ چکا. اچھا، اس کے بعد ابھی جو الیکشن ہوا ہے، اس کی کیا کوئی دنیا اس کے اوپر ہنس رہی ہے؟ یو این او سے قراردادیں آ رہی ہیں، امریکن کانگریس قراردادیں دے رہی ہے، پتن کا آپ کے پاس سامنے آ گیا. تو کیا یہ تماشا ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں فراڈ قانون سازی، ابھی قانون سازی کی آپ بات کر رہے تھے، فل بینچ نے فیصلہ دیا. کیا مریم صفدر نے جو ہاری ہوئی اپنی سیٹ، انہوں نے کہا یہ بے ضمیر ججز ہیں، ان کے ضمیر سو گئے ہیں. انہوں نے فیصلہ دیا، اگلے دن ان کے خلاف بیٹھ کے قانون سازی کر دی.
کہ جی ہم یہ قانون ہی نہیں مانتے, ہمیں 2017 کا قانون ہی نہیں چاہیے, ہمیں جناب یہ جو آپ نے فیصلہ کیا وہ غیر آئینی ہے. جب آپ اس طرح پاکستان کو چلانے کی کوشش کریں گے, آج حالت یہ ہے ضمیر حیدر صاحب, میں واللہ با خدا میں بڑا دکھی ہوں, میں آپ کے سوال پہ اس لیے نہیں کیا جواب دوں آپ کے سوال کا. حالت یہ ہے کہ آپ کا ملک, آپ کی ساری انڈسٹری باہر جا چکی ہے. ابھی آپ کا جو جتنا انویسٹر آپ سب ملک سے بھاگ گیا ہے, آپ کا ملک حالت یہ ہے کہ دیوالیہ ہو چکا ہے. اس پر بھی بات کریں گے, لیکن میرا تو اب کس نہیں میری مجھے لگ رہا ہے شوکت بسرا صاحب, نہیں شوکت بسرا صاحب, مجھے لگ یہ رہا ہے کہ مایوسی ہے آپ کی طرف, کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ گزشتہ روز کی ملاقات کے بعد لگ رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. آج آپ کو شاید لگ رہا ہے کہ نہیں, کیونکہ آصف زرداری صاحب کا اور مولانا صاحب کا بڑا یارانہ ہے. شاید یہ مایوسی ہے, شاید یہ مایوسی بھی ہے کہ 12 جولائی کے فیصلے پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا, تو آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے سچ, کوئی پاور نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, نمبر نہیں ہے. مجھے مایوسی لگ رہی ہے آپ کی باتوں میں, لیکن وہ جو آپ نے سیناریو بتایا اس سے میں اختلاف نہیں کر رہا, صورتحال وہی ہے. لیکن اب بات پارلیمنٹ میں آنی ہے, اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا. ابھی مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد میں بریک ایک فکرہ میں بریک کے بعد پھر حاضر ہوتا ہوں آپ کے پاس, کیونکہ یہ انتہائی اہم. جی کوئکلی ڈوب رہا ہے. میں ہمارا جو کنسرن ہے, عمران خان صاحب سے آپ کو پوچھا جب آئینی ترامیم ہو رہی تھی اسی سپریم کورٹ کے اندر, خان صاحب نے کہا میں اگر آئینی ترامیم کو سپورٹ کر دوں مجھے تو فائدہ ہو سکتا ہے, میں جیل سے باہر آ سکتا ہوں, میرا پاکستان ڈوب جائے گا. آپ یہ ترامیم, اسپیسیفک ترامیم جو آپ اپنے لیے کرنا چاہ رہے ہیں, اپنے جعلی اقتدار کو بچانے کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں. بریک کے بعد اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. حافظ حمداللہ صاحب, مجھے ایک بات بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے اچھے تعلقات استوار کرنے کی کوشش پی ٹی آئی کی بہت عرصے سے چل رہی ہے. کل دوبارہ ایک ملاقات ہوئی, گاہے بگاہے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو جے یو آئی فے کی طرف سے جو ہمارے پاس اطلاعات آئیں وہ یہ کہ جی کسی بھی طرح گرینڈ اپوزیشن کا وہ حصہ نہیں ہوں گے, لیکن پارلیمنٹ کے اندر معاملہ دیکھ کر ساتھ دیا جا سکتا ہے, یہ بات ہے. لیکن پی ٹی آئی کے حوالے سے کچھ تحفظات ہیں کیا جو آپ باقاعدہ طور پر, کیونکہ جدوجہد تو تقریباً ایک ہی ہے آپ کی کہ جی آپ کا بھی مینڈیٹ چوری ہوا, وہ کہتے ہیں ان کا بھی مینڈیٹ چوری ہوا. آپ کو بھی معلوم ہے کہ ملک کے حالات جو ہے خراب ہیں, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, غربت ہے, یہ سب کو معلوم ہے, دہشت گردی ہے, وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو کیوں نہیں ایک گرینڈ اپوزیشن کیوں نہیں بن سکتی اس وقت؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر بہت زیادہ انحصار کیا جا رہا ہے اس صورتحال پر. محمود خان اچکزئی صاحب بھی ملتے رہے ہیں. دیکھیں ضمیر حیدر صاحب, بات یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جمعیت علماء اسلام گراس روٹ لیول پر واقعی کی ایک ایسی پارٹی ہے جس کی ایک پاور ہے جو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. لیکن ہم نے ماضی میں بھی اپوزیشن میں ایک اتحادی کے حیثیت سے جو حصہ رہی ہے, اور مولانا صاحب نے اس کا ذکر بھی کل یا پرسوں برملا کیا کہ وہاں سے ہمیں ہمیشہ نقصان ہوا ہے, لیکن ہم نے ملک کو اور قوم کو ترجیح دے کر بے شک پارٹی کا نقصان. لیکن اس بار آپ نے جو پی ٹی آئی کی بات کی, پی ٹی آئی سے بار بار آپ کے علم میں ان کا آنا ہوا, مولانا کے ہاں رابطے ہوئے, کمیٹیاں بنی, وہ کمیٹیوں کی 1-2 میٹنگ ہوئے ان کے, لیکن اب اتحاد تک بات کیوں نہیں پہنچی ہے؟ اس میں جہاں تک میں مولانا کو سمجھا ہوں یا 1-2-3 میٹنگوں میں میں شریک رہا ہوں, اس میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت کے حوالے سے فقدان ہے, اور اگر قیادت ہے وہ جیل میں ہے, باقی جو باہر ہے ان کی موقف میں بات ایک ہوگی, لیکن موقف جس کی بھی ملاقات وہاں جیل میں عمران خان سے ہوتی ہے
باہر نکل کے بات وہی ایک ہے، لیکن میں کسی اور زاویے سے اس بیانیے کو بیان کرتا ہوں، اس قیادت کے صف اول کے کوئی اور دوسرا دوست کسی اور طریقے سے بیان کرتے ہیں تو کنفیوژن نظر آتا ہے۔ تو اس لیے مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جب آپ کی بیانیے میں یکسوئی نہیں ہے، ایسا نہیں کہ ہم اس کو یہ آر دیتے ہیں یا ان کی سپکی چاہتے ہیں، نہیں، یہ ایک فقدان ہے اس میں۔ تو اس وجہ سے ہم نے اکیلا اور تنہا تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے، اور اگر پی ٹی آئی ہمارے ساتھ مل کے یا وہ اتحادی جو تحریک تحفظ آئین میں ہے وہ بیٹھتے ہیں، رابطے کرتے ہیں، تو رابطوں میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر آگے اکٹھے چلنے کی ان کی خواہش ہے جو کہ ہے، اس کے لیے آفیشلی طور پر ایک بااختیار مؤثر ایک کمیٹی ہونی چاہیے، اس کے پاس اختیار ہو۔ ایسا نہ کہ ہم ایک ٹی او آر مرتب کر لیں اور پھر جیل سے ایک اور بیان آ جائے، آپ کا وہ پوری تعمیر زمین بوس ہو جاتی ہے۔ تو اس سے میرے خیال میں سیاسی پارٹیوں کو بھی نقصان ہوتا ہے اور جمہوریت کو بھی نقصان ہوتا ہے، اور پھر ہماری پارٹیوں کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم ایک نقطے پہ ابھی تک نہیں پہنچے ہیں۔ البتہ پارلیمنٹ کے اندر ایشو ٹو ایشو جب آتا ہے، بات وہاں ہوگی، پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں ایشو ٹو ایشو۔ ایک ایشو پر متفق ہو سکتے ہیں، دوسرے ایشو پر متفق نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ حافظ حمداللہ صاحب، اطلاعات کچھ ایسی بھی آ رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے کچھ پی ایم ایل این کے لیڈرز کی ملاقات یا پھر کوئی پیغام رسانی کی گئی اور ان کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنا موقف رکھیں، اپنی تنہا جدوجہد جاری رکھیں، لیکن کسی گرینڈ اپوزیشن کا بڑا مطلب جو بننے جا رہی ہے اس کا حصہ نہ بنے۔ تو ہم کیا سمجھیں کہ یہ اس پیغام کی وجہ سے؟ میں عرض کر لوں پارٹی جمعیت علماء اسلام ہے اور قیادت کر رہا ہے مولانا فضل الرحمان۔ صحیح۔ اس کا ایک مشاورتی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے، مجلس مشاورت ہے، تو پارٹی ہماری ہے، اور ہدایات اور ڈکٹیشن باہر سے کوئی آ کے دیتا ہے کہ آپ نے کسی گرینڈ الائنس کا حصہ نہیں بننا ہے یا حصہ بننا ہے، اگر بننا ہے تو کس کے ساتھ بننا ہے۔ صحیح۔ میرے خیال میں یہ جو میں نے بھی آج میڈیا پہ پڑھا ہے، یہ چیزیں، یہ سارے میرے خیال میں ہوائی باتیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پارٹی خود فیصلہ کرے گی کہ ہم الائنس میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، تنہا تحریک چلائیں گے یا کسی الائنس کا حصہ بن کے۔ ہر صورت میں پارٹی کی ترجیحات ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر جو کامن نقطہ ہے وہ ہے آئین کی بحالی، ملک میں صاف اور شفاف انتخابات، ایک خود مختار اور آزاد پارلیمنٹ، عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ، عوام کا نمائندہ حکومت، اور جمہوریت، حقیقی جمہوریت۔ یہ اس وقت ممکن ہے جب ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہو، جب ملک کے الیکشن میں اور سیاست میں مداخلت ہو۔ اس صورت میں میرے خیال میں یہ استحکام سیاسی طور پر ہو یا معاشی طور پر ہو یا سیکورٹی طور پر، یہ میرا ممکن نہیں ہے۔ بالکل ایک انتہائی اہم سوال نکلتا ہے، وہ میں آگے چل کر آپ سے بات کروں گا اس پہ۔ کیسر احمد شیخ صاحب، اب جو صورتحال بن رہی ہے، ایک پہلے 12 جولائی کا ایک فیصلہ آتا ہے، اس کے بعد 17ویں وہ جو 2017 کا الیکشن ایکٹ ہے اس میں آپ امینڈمنٹس لا کے ایک باقاعدہ نظر آتا ہے کہ ہیڈ آن جا رہے ہیں جوڈیشری کے ساتھ۔ اور اب اگر مبینہ طور پر، میں نہیں کہتا کہ یہ باقاعدہ آن ٹیبل موجود ہیں چیزیں، لیکن لگتا ایسے ہے کہ ایک تو یہ کہ 12 جولائی کے فیصلے پر عمل درآمد الیکشن کمیشن اس طرح نہیں کر رہا، وہ جو ہے وہ بہانے نکال رہا ہے، ریزنز نکال رہا ہے دوبارہ رجوع کرنے کے لیے، جی اس میں یہ چیز۔ تو لگتا ایسے ہے کہ آپ لوگ باقاعدہ طور پر اب جوڈیشری کے ساتھ ہیڈ آن جانے کی دوبارہ بات کر رہے ہیں۔ ایک 1997 میں بھی ہم نے دیکھا تھا۔ تو یہ کیا مسائل عوام کے ہیں؟ یہ معاملات عدالتی ہیں، ان کو عدالت میں چلنے دیں۔ جی ضمیر حیدر صاحب، آپ نے درست کہا، ہر ادارہ اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کر رہا ہے، لیکن جو اگر الیکشن کمیشن کو فیصلہ دیتا ہے وہ بھی آئینی ادارہ ہے، اس کو بھی ماننا چاہیے۔ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ سر آنکھوں پہ ہے، کسی کو کوئی، لیکن دیکھیں نا،
اگر پارلیمنٹ ہے تو اس کو امینڈمنٹ کرنے کی آئین میں اجازت ہے. تو یہ تو چیزیں چل رہی. کسی جگہ دیکھیں عدالتوں کے اگر جو فیصلے ہوئے ہیں تو وہ ابھی تک تو انہوں نے اناؤنس ہی نہیں کی ہے, ابھی تک تو انہوں نے ڈیٹیل ججمنٹ ہی نہیں دی. پھر اس پہ امپلیمنٹیشن ہونا ہے اور الیکشن کمیشن کے تھرو ہونا ہے. تمام آئینی ادارے ہیں, اس پہ کافی بحث ہو گئی. میں کہتا ہوں کہ یہ شوکت بسرا صاحب نے جو بات کی, وہ کہتے ہیں جی باہر سارا پیسہ باہر جا رہا ہے. اب پاکستان کا اندازہ کیجئے کہ یہ چھوڑ کے گئے تھے 2022 میں 80 بلین ڈالر کی امپورٹ تھی اور 30 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ تھی. 50 ارب ڈالر کا فرق تھا. آج وہ امپورٹ جو ہے 80 سے کم ہو کے 57 بلین ڈالر ہو گئی ہے. تو جو ڈیفیسٹ ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ کا وہ 50 ارب سے کم ہو کے 27 ارب ڈالر ہو گئی. ڈالر جو ہے وہ پورے ایک سال میں پاکستان کی کرنسی مضبوط ہوئی ہے. میں نے اپنی بزنس لائف میں یہ نہیں دیکھا کہ ایک سال میں پاکستان کی کرنسی مضبوط ہوئی ہے. تو ڈالر ویک ہوا ہے. پھر ہماری ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے, پرٹیکولرلی ایگریکلچر ایکسپورٹ بڑھی ہے, فشریز کی ہمارے ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے اور آئی ٹی کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے. پھر پیسہ تمام جو ہے بہت بڑی بڑی کمپنیاں انٹرسٹ لے رہی ہیں. ہمارے ہاں پورٹس جو ہے نا بہت اہم ادارے ہیں. وہاں پہ دنیا کی بڑی کمپنیاں, مثلا لاسٹ ویک آئے ہوئے تھے, ابو دھابی کا پورا ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا. دبئی ورلڈ جو ہے اس میں کمپیٹ کر رہا ہے, ہیچیزن پورٹ کمپیٹ کر رہی ہے, اور سب سے بڑھ کے ابھی انٹرسٹ لے رہی ہے ہماری مارکس لائن جو دنیا کی سب سے بڑی شپنگ کمپنی ہے. تو یہ چیزیں کہاں ان کو آئی ایم ایف نے یہ تو چھوڑ کے گئے تھے, تو پاکستان کی پوزیشن ڈیفالٹ والی تھی, آئی ایم ایف سے ناراضگی ہو گئی تھی. لیکن ہم نے اسی صورتحال میں پورے ملک کے تاجر شٹر ڈاؤن بھی اناؤنس کر چکے ہوئے ہیں. پورے ملک کے تاجر شٹر ڈاؤن بھی اچھی بات ہے. دیکھیں نا ان سے مجھے پتا ہے, مجھے پتا ہے میں خود ان کو دیکھیں نا ان سے نہیں شٹر ڈاؤن کر چکے ہیں. وجہ کیا ہے کہ آپ نے ٹیکس لگایا ہے نا. ٹیکس تو دیکھیے ٹیکس جو ہے وہ تو جب تک آپ ریونیو نہیں حاصل کریں گے, ہم ان سے بیٹھیں گے, ان سے سارٹ آؤٹ کریں گے. وہ ہمارے اپنے کانسٹیچوئنسی ہے, ان کو سیٹسفائی کریں گے, کیونکہ وہ بزنس چھوٹا بزنس چلے گا. میں تو چھوٹے بزنس کی بہت زیادہ فیور میں ہوں, لیکن ان کو بھی یہ احساس ہے. وہ بھی میں چیمبروں سے آپس میں انٹریکشن کرتا ہوں, تو وہاں بھی وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں ایف بی آر سے زیادہ پرابلم ہے. بیٹھ کے ان کے سارٹ آؤٹ کریں گے. وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ حکومت فیسیلیٹیٹ کرے گی اس بزنس کو, سارٹ آؤٹ کریں گے. بالکل شوکت بسرا صاحب, یہ چیزیں جی سارٹ آؤٹ بالکل صحیح. شوکت بسرا صاحب, میں بالکل جی میں دوبارہ بھی آتا ہوں. شوکت بسرا صاحب, جو حافظ حمداللہ صاحب نے بات کی, کچھ تحفظات کہ جی آپ کی پارٹی کے اندر ایک کنفیوژن سی ہے, اور وہ نظر بھی آتی ہے. جو جلسہ ہونا تھا ترنول پر اسلام آباد میں, اس حوالے سے بھی چیزیں نکل کے آ رہی ہیں. پھر عجیب قسم کی ود ان پی ٹی آئی جو ہے رفٹ کہ جی وہ صحیح ہے وہ غلط ہے. ایک تو یہ معاملات ہیں. دوسرا, کیا 12 جولائی کا فیصلہ اتنا ہی بھاری پڑا ہے حکومت کے اوپر کہ اب یہ اس قسم کی ایکٹ بھی آیا. پہلے آپ نے دیکھا 2017 کے الیکشن ایکٹ میں ترامیم آئی, اور اب جو ہے یہ بھی ترامیم, آئینی ترامیم بھی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک فیصلہ جو ہے وہ یہ سب کچھ منظرنامہ تبدیل کرنے کی طرف لے کر جا رہا ہے حکومت کو؟ ضمیر حیدر صاحب, آپ نے مجھے پہلے کہا کہ آپ مایوس نظر آ رہے ہیں. ضمیر حیدر صاحب, پاکستان ڈوب رہا ہے. 18 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں. انڈسٹری آپ کی بند ہو چکی ہے. ابھی شیخ صاحب مجھے پتہ نہیں نقشہ پیش کر رہے تھے, شاید انڈیا کا یا بینکاک کا یا سوئٹزرلینڈ کا. پاکستان میں تو اس وقت حالت یہ ہے کہ آپ کا تمام انڈسٹری بند ہو گئی ہے. تمام پاکستان کا انویسٹر ملک سے باہر چلا گیا ہے. کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس لیے ہم بار بار یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو قانون سازی کی آپ بات کر رہے ہیں, مشترکہ اجلاسوں کی بات کر رہے ہیں, صرف اس جعلی اور فراڈ نظام کو بچانے کے لیے یہ جو چند گھرانے شریف ٹولہ اور زرداری ٹولہ مل کر, میں سمجھتا ہوں پاکستان کو دبائی کے کنارے پر لے آیا ہے. پہلے الیکشن چلایا گیا, عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھا گیا. صرف آج عمران خان پاکستان ہے. آج پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. پرابلم صرف یہ ہے کہ عمران خان ان سے ڈیل نہیں کر رہا. عمران خان کیا کہتا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان. کل بھی جب جلسے کی بات کر رہے ہیں, دیکھیے کیا نقشہ پیش کیا گیا خان صاحب کو جا کے اندر کہ خون خرابہ ہو جائے گا جناب, مذہبی جماعتیں سڑکوں پر آئی ہوئی ہیں, یہاں پر لاشیں گر جائیں گی, دوسرا 9 مئی ہو جائے گا. تو عمران خان صاحب کو اپنی ذات کا مسئلہ ہوتا نا
میں پہلے آپ کو پرائم منسٹر بنانے تو پیپلز پارٹی ہمیں گئی تھی الیکشن کے بعد، حالانکہ ہم سے 2/3 میجورٹی دی تھی قوم نے، الیکشن چھین لیا گیا ہم سے 8 فروری کو جب الیکشن جیتا 9 فروری کو انہوں نے الیکشن چھین لیا. خان صاحب نے وزیر اعظم بننا ہوتا، جیل سے باہر آنا ہوتا. بسرا صاحب جماعت اسلامی یہ نہیں ہے. شوکت بسرا صاحب نہیں، ایک منٹ، شوکت بسرا صاحب معذرت سے، شوکت بسرا صاحب پھر معذرت سے دوبارہ، کہ ایک تو یہ کہ یہ پیغام کہ جی خون خرابہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، پھر وہ جو ہے مذہبی جماعتیں ایک جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے وہ سڑکوں پہ، وہ سپریم کورٹ کے باہر تھے، آپ لوگوں نے ترنول پہ کرنا تھا. جماعت اسلامی اتنے دن کرتا رہا، اور آپ کے ہی لوگ اگر یہ پیغام لے کے جاتے ہیں تو پھر کیا آپ لوگ ڈر گئے کہ مطلب جماعت اسلامی کس لیے بیٹھی تھی؟ ان کو کوئی خوف ڈر نہیں تھا؟ ان دنوں بھی حالات ایسے ہی تھے. ضمیر حیدر صاحب، یہاں پر جماعت اسلامی کا دھرنا کروایا جاتا ہے، ان کو پولیس فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، ان کو باقاعدہ انتظامات حکومت کرتی ہے، تحریک لبیک آتی ہے، پولیس ان کے ساتھ، آپ نے دیکھا کہ وہاں جھومر ڈال رہی تھی، ان کو وہاں پر لایا گیا، بٹھایا گیا. گزارش یہ ہے کہ عمران خان، میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، جس کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہوا ہے، آپ عمران خان اگر یہاں پر 13 اگست کو کیا ہوا کہ اگر ہم اتنے آزاد ہیں پاکستان کے اندر کہ خان صاحب نے کال دی پاکستان کا جھنڈا لے کر نکلو، پارٹی کا جھنڈا لے کر نکلو، لوگوں کے اوپر مقدمے درج ہو گئے، FIR درج ہو گئی، یوں لگ رہا تھا جیسے انڈیا کے اندر ہم لوگ یہ یوم آزادی منا رہے ہیں. دوسری بات، ضمیر حیدر صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہمیں بڑا احترام ہے. ہم آلریڈی 6 جماعتی اتحاد بنا چکے ہیں تحفظ آئین پاکستان کے نام سے. مولانا صاحب کے ساتھ ہمارے مذاکرات، مولانا صاحب تو ہم سے پہلے کہتے ہیں کہ اربوں روپے میں بلوچستان اسمبلیاں خرید و فروخت ہوئی ہے، سندھ اسمبلی خرید و فروخت ہوئی ہے اربوں روپے میں، اور ہمارے ساتھ بار بار انہوں نے یہی بات کہی. اب بات یہ ہے کہ ہمارا واضح پیغام ہے کہ ہم صرف اور صرف پاکستان کے آئین کو بچانا چاہتے ہیں. بات تو سن لیں. مولانا صاحب ہمارے لیے، پھر میں کہہ رہا ہوں، قابل رات انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم جدوجہد الگ کریں گے. ویلکم. ہمارا کو مولانا صاحب کے ساتھ نظریاتی اتحاد تو نہیں ہے، کوئی حکومت کے لیے اتحاد تو نہیں ہے، اتحاد ہے پارلیمنٹ میں ساتھ بھی ایشو ٹو ایشو دیں گے. معذرت سے شوکت بسرا صاحب، اچھا میری شوکت بسرا صاحب، حافظ عبداللہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ بلائنڈ ساتھ نہیں ہوگا. میں بریک آپ بات مکمل کر لیجئے گا، مجھے کوئک بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد سر کوئکلی سر پلیز، معذرت سے شوکت بسرا صاحب، آپ سے سوال جو میں کر رہا ہوں وہ چنا ہے، جواب آپ چاول دے رہے ہیں. میرا سوال یہ تھا کہ 12 جولائی کے فیصلے کے بعد حکومت کیا پینک کر گئی ہے اس قسم کی لیجسلیشن لانے کے لیے؟ آپ نے پھر وہ دوبارہ ایک سٹوری سنائی. معذرت سے مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آ کر پھر آپ سے دوبارہ بات کرتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. حافظ عبداللہ صاحب، ابھی کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کو آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ ایک تو یہ ملاقات 20 سے 25 منٹ رہی. انہوں نے کہا آصف زرداری صاحب نے کہ غصہ چھوڑیں، گلے شکوے چھوڑیں، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آئیں مل کر چلتے ہیں. مولانا صاحب نے شاید یہ کہا کہ یہ ساری چیزیں مجلس شورا کے سامنے رکھیں گے، اس کے بعد آپ سے رابطہ کریں گے، لیکن عام انتخابات کے بعد مشاورت نہیں کی گئی تھی ہم سے، اس لیے PDM چھوڑی تھی. سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا اور امن بھی رہے گا، دہشت گردی پر بھی قابو پایا جا سکے گا. حافظ عبداللہ صاحب، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس قسم کا ہاتھ آپ لوگوں کی طرف بڑھایا جائے تو سٹریٹ کے بجائے آپ پارلیمنٹ میں ہی اپنا موقف رکھیں گے؟ نہیں دیکھیں، میرے خیال میں یہ بات تو میرے خیال میں جو بھی ہو ہمارے لیے محترم ہے. آصف علی زرداری صاحب بھی، میاں نواز شریف صاحب اور دونوں پارٹیاں، ہر پارٹی ہر قیادت ہمارے لیے محترم ہے. اور مولانا صاحب کا آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ایک دیرینہ تعلق ہے، بلکہ اس وقت سے جب بے نظیر شہید تھی، اس وقت سے جب ARD اور MRD تھی، تو لہٰذا یہ ایک آج اور کل کا تعلق نہیں ہے. لیکن بات ہوتی ہے اصول کی. اصول کے بنیاد پر میرے خیال میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی. اصولی بات یہ ہے کہ 8 فروری کی الیکشن نہیں تھا، آکشن تھا.
کیا اشرف علی زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی ماننے کے لیے تیار ہے؟ کیا پی ایم ایل این ماننے کے لیے تیار ہے، تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے کہ یہ الیکشن نہیں تھا، آکشن تھا؟ کیا ہم کہتے ہیں کہ ملک میں اگر معاشی استحکام نہیں ہے، اگر سیکورٹی استحکام نہیں ہے، اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے؟ اگر ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے، اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کا انعقاد نہیں ہوا۔ تو لہذا اگر آپ سیاسی استحکام کی طرف جاتے ہیں اور چاہتے ہیں معاشی اور سیکورٹی استحکام، تو اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کا انعقاد انتہائی ضروری ہے اور لازمی ہے۔ لیکن اس موجودہ صورتحال میں مجھے پتہ نہیں ہے اندر کیا بات ہوئی ہے، اس موجودہ صورتحال میں حکومت کے ساتھ دینا، حکومت کے ہاتھ میں ہاتھ دینا اس مقصد کے لیے کہ میں اس کو مضبوط کرنے کے لیے سہارا دوں، یہ مشکل ہے میرے لیے، یہ مشکل ہے، صحیح، ہماری پارٹی کے لیے مشکل ہے۔ آپ کا موقف آ گیا بالکل۔ کیسر احمد شیخ صاحب، ایک تو معاملات آپ کے کل شاید دوبارہ طے ہونے ہیں پنجاب میں پاور شیئرنگ کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے ساتھ، ایک وہ بھی فرنٹ ہے، دوسرا جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ لوگ مطلب کافی زیادہ فرنٹس اوپن کر رہے ہیں، حالانکہ توجہ پوری جو ہے جس طرح آج ایک کوشش کی گئی ہے اسی طرف رہنی چاہیے کہ سب کو ساتھ ملا کر ملک میں استحکام لائیں تاکہ معاشی استحکام آئے، جو کہ بیسک اس وقت سب کا پرائمری کنسرن ہونا چاہیے۔ کیسر احمد شیخ صاحب؟ بالکل میں متفق ہوں آپ سے کہ آپس میں ڈیبیٹ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کنسنسس بنانا چاہیے اور ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا ہے، اور ہم کر بھی رہے ہیں۔ پیپل پارٹی کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی بلاول بھٹو زرداری گئے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے میٹنگ ہوئی، ایک کھانے پہ اہتمام کیا گیا ان کے لیے، اور اسی طرح آج زرداری صاحب تشریف لے گئے، صدر زرداری صاحب، اور ہمارے محسن نقوی صاحب جو ریپرزینٹ کرتے ہیں حکومت کو وہ بھی ساتھ تھے، تو وہ مولانا صاحب کے پاس گئے۔ تو آپس میں یہی گفت و شنید ہوتی ہے جو جمہوریت کا اصل سٹرینتھ ہے، اور ہم بالکل کوئی بھی اکیلا پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ ساری پارٹیوں کو مل کے پاکستان کی بہتری کے لیے، استحکام کے لیے کوشش کرنا ہے۔ یہ شوکت بدرہ صاحب نے یہ بات کی نا، بتائیے میری کہ جو 40,000 انڈیکس پہ یہ شروع ہوا تھا جب انہوں نے چھوڑی حکومت، آج اسٹاک ایکسچینج بوم کر رہا ہے پاکستان دنیا کی سب سے، ویسے تو نقصان ہے ان کے کہنے کے مطابق، نہیں میں کیا غلط، میں تو فگر دے رہا ہوں، اس میں کون سی غلط بیانی ہے؟ آج 80,000 ہو گئے ہیں، یہ بغیر پرافٹ کے ہو گیا ہے لوگوں کو، اتنی مل کے چلے شوکت بسرا صاحب، بالکل مل کر چلنا چاہیے۔ کیسر احمد شیخ صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ مل کر چلنا چاہیے۔ شوکت بسرا صاحب، سوال یہ ہے کہ عدالتی جنگ چل رہی ہے، قانونی جنگ چل رہی ہے عدالتوں میں، اس کو وہاں پہ چلنے دیں۔ آپ معاملات جو پارلیمنٹ میں وہ وہاں پر جا کر ڈسکس کریں، وہاں پر جا کر حکومت کی اپوزیشن کریں، لیکن اگر آپ سڑکوں پر سیاسی استحکام لانے کی کوشش کریں گے تو وہ پاسبل نہیں ہے۔ عدم استحکام آلریڈی عوام کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے، تو اس کی طرف توجہ دینا، معاملات اس طرف کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے آپ کی قانونی جنگ چلتی رہنی چاہیے۔ ضمیر حیدر صاحب، یہ جعلی اور فراڈ نظام نہیں چل سکتا۔ عمران خان اور پورا پاکستان ایک سائیڈ پہ کھڑا ہے، اور یہ کچھ خاندان جنہوں نے صرف پاکستان میں لوٹ مار کی ہے، وہ لوٹ مار کے لیے اپنا جعلی نظام بچانا چاہتے ہیں۔ ہاں، آپ نے کہا سوال گندم جواب چنے۔ ضمیر حیدر صاحب، کیا کوئی آئین قانونی بات ہو رہی ہو تو آپ کی بات کا جواب دوں؟ یہاں پہ ٹوٹل غیر آئینی ہو رہا ہے، غیر قانونی ہو رہا ہے۔ ہاں، یہ جتنی جال سازی کریں گے، ہم لوگ عدالتوں سے لڑیں گے نہیں ان کی طرح، ہم عدالتوں پہ حملے نہیں کریں گے، عدالتوں میں اپنے کیسز لڑیں گے، اور وہ لڑ رہے ہیں۔ 200 جھوٹا مقدمہ خان صاحب پہ انہوں نے بنا لیا کہ ہم عدالتوں سے لڑے، خان صاحب اپنے کیسز لڑ رہے ہیں۔ لیکن ایک بات بتا دوں، ایک آنے والا لمحہ، ایک سیکنڈ ضمیر حیدر صاحب، پاکستان پر یہ جو جعلی نظام ہے بھاری ثابت ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ فرسٹریشن، میں پھر کہہ رہا ہوں، چونکہ خان صاحب کا اور ہمارے سب کا پاکستانیوں کا جینا مرنا ادھر ہے، ادھر کچھ بھی ہو گیا، ان لوگوں نے اپنے اپنے جہاز لینے ہیں اور اپنے اپنے ملکوں کے چلے جانا ہے جہاں ان کے پیسے پڑے ہیں۔ اس لیے میری گزارش سن لیں، یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس جعلی نظام، ہماری دعا یہ ہے، حکومت کو بیسکلی تو ہماری سب کی دعا یہ ہے کہ ملک میں جو ہے وہ سیاسی استحکام آئے اور معاشی استحکام آئے، عام آدمی کی زندگی آسان ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔